अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की मेहरबानी से, उसकी रहमतों से सूरह आले इमरान की इब्तिदा करेंगे। सूरह आले इमरान भी मदनी सूरत है, जैसे सूरह अल बकरा मदनी सूरत थी। और कुरान मजीद की सूरतें अल्लाह की ज़ात ने जोड़ों की सूरत में उतारी हैं, और ये जोड़ा सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान है। जोड़े से मुराद ये है कि दोनों को मिला के एक मज़मून, एक मकसद जो है वो मुकम्मल होता है। उसके अंदर अल्लाह के अहकामात और उसके बाद जो बनी इसराइल का ग्रोह यहूदी कहलाता था उनकी खिताब है। उनकी जो काम थे, उनकी जो कमज़ोरियाँ थीं, अल्लाह ने वो बयान फरमाई। जिन जिन पे उनकी पकड़ हुई वो सारे किस्से बयान हुए। और इस सूरत में आले इमरान जैसे कि नाम है, इमरान नाम है बीबी मरियम सलामुल्लाह के वालिद का, उनके नाम से ये सूरत है। और इसके अंदर बनी इसराइल का दूसरा ग्रोह मशहूर जो नसारा या ईसाई कहलाते हैं, उनके बारे में अल्लाह का खिताब है और उनके ईमान की दावत है जैसे पहले उनके पास थी। और ये दोनों सूरतें तमाम कुरान की बहुत बड़ी अज़मत है, लेकिन मुख्तलिफ़ सूरतों की अज़मतें मेरे रब ने इस कुरान के अंदर बयान फरमाई है, मुख्तलिफ़ आयात की अज़मतें बयान फरमाई हैं। तो ये दोनों हैं, इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिला के जो इकट्ठा नाम दिया है वो है ज़हरातैन, दो सितारे, चमकते हुए दो सितारे। इनकी तिलावत करने वाला, इनको समझने वाला, इनको पढ़ने वाला, इन पे अमल करने वाला, क़यामत वाले दिन इनको अल्लाह शक्ल अता फरमाएंगे। और ये दो बदलियों की सूरत में, और एक रिवायत के मुताबिक जैसे परिंदों के दो बड़े झुंड होते हैं वो भी बदलियों की शक्ल में दूर से नज़र आते हैं, ये बनकर आएंगी और इनके अंदर रोशनी होगी। और उस शख्स के लिए ये रोशनी होगी, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। जो भी इनको पढ़ेगा, समझेगा, अमल करेगा, दूसरों तक पहुँचाएगा, तो ये क़यामत वाले दिन रब के हुजूर झगड़ा करेंगे और ऐसे उसके लिए साया बनेगी जहाँ पे किसी को कोई साया मुयस्सर नहीं होगा, उनको इसका साया भी मिलेगा। और इनकी तरफ से शफात की पूरी पूरी जो है वो ज़मानत है, जो इनके अंदर अहकामात हैं उन पे अमल करने की कोशिश करते हैं, इनको समझता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जोड़े की दूसरी सूरत की हम इब्तिदा करते हैं। ये भी मदनी सूरत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत। देखिए सूरह अल बकरा की इब्तिदा भी इन्हीं हुरूफ मुक़त्तआत से अलिफ लाम मीम से हुई थी, इसकी इब्तिदा भी उसी से हो रही है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये देखें, ये आयत सूरह आयतुल कुर्सी में, सूरह बकरा में हमने पढ़ी है, यहाँ ये दूसरी आयत है। कितनी मुतशाबिहत है। और इसी तरह जैसे उसके आखिरी जो आयात हैं वो अज़ीम तरीन दुआएँ, अज़ीम तरीन अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा और तजदीद ईमान है। और इसकी भी जो आखिरी आयात है बिल्कुल ऐसे ही हैं, वो दुआएँ हैं, वो भी याद करने वाली और उनको पढ़ने वाली और सोचने वाली, समझने वाली हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। सबसे पहले रब अपना तारुफ करवा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। अल्लाह, अल्लाह, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई इबादत के लायक, इल्ला हो, मगर सिर्फ़ और सिर्फ अकेली वो ज़ात। कोई और इबादत के लायक नहीं है, कोई और खालिक नहीं है, कोई और मालिक नहीं है, कोई और मुदब्बर नहीं है, कोई और राज़िक नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है अल्लाह। और वो अल हय्य है, वो हमेशा से ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा रहेगा और उसकी वजह से बाकी कायनात ज़िंदा है। अल क़य्यूम, वो अपने आप से कायम है और उसकी वजह से, उसकी मर्ज़ी से बाकी कायनात की हर मखलूक जो है वो कायम है। कोई अपनी ज़ात में कायम नहीं हो सकता, कायम नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के, और कोई ज़िंदा नहीं रह सकता अल्लाह की मर्ज़ी से, मगर वो अब ख़ुद ज़िंदा है
اور وہ خود قائم ہے، حی القیوم، یہ وہ رب ہے جس نے کیا کیا ہے، نزل علیک الکتابہ، نازل کی اس نے اتاری، نزلہ درجہ بدرجہ بتدریج 23 سالوں میں کم و بیش اس نے نازل فرمایا، الیک اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف، الکتابہ خاص کتاب، الکتاب جب خاص کتاب، آسمانی کتاب، وحی کی کتاب، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب، بالحق بالکل سچی، بھیجنے والا سچا، لانے والا سچا، جن کے اوپر نازل ہوئی وہ سچا، جو چیز نازل ہوئی وہ سچی، اور حق، اور اس کا معنی ہے با مقصد، اس کو اتارنے کا اللہ رب العزت کا کوئی مقصد ہے، یہ ویسے ہی نہیں اتار دیں جیسے دنیا میں لوگ کتابیں لکھتے ہیں، شائع ہو جاتی ہیں، کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، نہیں، یہ با مقصد کتاب ہے، اور یہ انسان کو اس دنیا میں رہنے کا مقصد بتا رہی ہے کہ اے انسان تو اس دنیا میں کیوں آیا ہے، تو کیوں پیدا ہوا ہے، اور تو مرے گا تیرے ساتھ کیا ہوگا، اور آخرت میں تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کس نے تجھے پیدا کیا، کون تیرے لیے یہ ساری چیزوں کا بندوبست پہلے ہی زمین میں کر دیا، تجھے رزق بھی دے رہا ہے، ہر ضرورت تیری کو پوری کر رہا ہے، تجھے گرمی سردی سے بھی بچا رہا ہے، ساری تیری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، تیری نسل کو آگے بڑھا رہا ہے، یہ کون ہے، بالحق، یہ ساری چیز یہ کتاب بتاتی ہے، مصدق لما، اور یہ وہ کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے، لما اس چیز کے لیے، بین یدیہ، جو پہلے ہی انسانوں کے ہاتھ میں، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، جو انسانوں کے ہاتھ میں ہے، جو پہلے ہی اللہ نے اتار دی ہیں، جو کتابیں کون سی، انزل التوراۃ والانجیل، اسی ذات نے اتاری ہے، تورات بھی اور انجیل بھی، دونوں آسمانی کتابیں ہیں، جن کا رکھوالا اللہ نے بنی اسرائیل کے علماء کو بنایا تھا، اور انہوں نے اس کو اپنی مرضی کے مطابق تحریف کر لی، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے انہوں نے اس میں تحریف کر دی۔ یہ کتاب بھی اسی نے نازل کی ہے، اس رب نے نازل کی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ الحی القیوم ہے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس کتاب کو اتارا ہے، اور اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہیں کہ وہ بھی میرے اللہ نے اتاری ہیں، تورات کو اور انجیل کو بھی، من قبلی، اس سے پہلے، ہدی للناس، وہ بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے تھیں، یہ قرآن بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ آج قرآن کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ وظیفوں کے لیے پڑھا جاتا ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، کوئی اس سے ہدایت نہیں لیتا۔ جب بھی انسان قرآن کو پڑھے، جب بھی انسان کو قرآن کو سمجھے، اس کے پیش نظر صرف اور صرف ایک مقصد ہونا چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس کتاب سے راہ ہدایت نصیب فرما، ہدایت کی روشنی نصیب فرما، نہ اس کا مقصد یہ ہو کہ میں نے بہت بڑا عالم بننا ہے، نہ اس کا مقصد یہ ہو میں نے بہت بڑا مفسر بننا ہے، یا نہ اس کا یہ مقصد ہو کہ میں نے اپنے جو فرقہ ہے یا اپنا گروہ ہے جس کی میں نمائندگی کر رہا ہوں، اس کی میں نے بڑائی بیان کرنی ہے کہ ہم بالکل حق پہ اور باقی سارے غلط ہیں۔ کوئی اس کے علاوہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کتاب یا اللہ میں صرف ہدایت کے لیے پڑھ رہا ہوں اور تو مجھے اس سے ہدایت نصیب فرما۔ کیوں؟ ہدی للناس، ساری آسمانی کتابوں کے لیے ایسے ہی ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور ان ہدایت کی کتابوں کے بعد اب اللہ نے نازل فرما دیا ہے، اتار دیا ہے الفرقان۔ الفرقان ہوتا ہے فرق کرنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ اب یہ قرآن قول فیصل ہے قیامت تک کے لیے، نہ کوئی اور کتاب آنی ہے، نہ کوئی اور نبی آنا ہے، اور نہ کوئی اور حکم آنا ہے، بس اس کے اندر جو فیصلے ہو گئے سارے کے سارے، وہ سب اب قیامت تک کے لیے وہی فیصلے رہیں گے، وہی قول رہے گا۔ کوئی اب اس کتاب کے اندر ابہام نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اس میں یہ جمع کر دو یا اس میں سے نعوذ باللہ یہ مائنس کر دو۔ یہ الفرقان، یہ حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہے، غلط اور صحیح کو واضح کرنے والی ہے، اندھیرے اور اجالے کو واضح کرنے والی کتاب ہے۔ ان الذین کفروا، اب اللہ رب العزت بہت بڑی دھمکی لگا رہے انسانیت کو۔ ان الذین، بے شک جو بھی لوگ، کفروا، اس کا انکار کریں گے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ اللہ کی آیات کیا ہے؟ اللہ کے حکم ہے یا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ قرآن کی ایک جہاں یہ گول دائرہ لگا ہو تو اس کو آیت کہتے ہیں نا،
یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے حکم ہے، اللہ کی قدرت کے معجزات ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت ایک پوری انسانیت کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اس کا انکار کرے گا، اس سے کفر کرے گا، اس کو نہیں پڑھے گا، اس کو نہیں سمجھے گا، اس کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھے گا، اس پہ عمل نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی کس کا، اور جس ہستی پہ یہ اتری ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پہ اتری ہے، ان کا بھی اگر انکار کرے گا، وہ بھی اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کے حکمت میں ہے، لَهُمْ عَذَابٌ شدید، تو اس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اور دنیا نے دیکھا، جو پہلی قومیں گزری ہیں، مکہ والوں نے نہیں مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کر کے مدینہ بھیج دیا گیا، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، تو کیا ہوا؟ اسی اللہ کے حکم کو اگر آپ سامنے رکھیں، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بدر میں کیا ہوا؟ 70 سردار مارے گئے، عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ فتح مکہ کے وقت جتنے شرک کے جو نمائندے تھے، شرک کرنے والے تھے، کہاں گئے؟ ختم ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے، یا تو وہ مسلمان ہو گئے یا وہاں سے بھاگ کے چلے گئے۔ یہودیوں نے نہیں مانا، بنی اسرائیل کے جو ایک گروہ تھا، کیا ہوا؟ مدینہ میں بنو قریظہ اس کو قتل کر دیا گیا، اور باقی جو 2 قبیلے ہیں ان کو وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، خیبر میں چلے گئے، اور بعد میں خیبر بھی فتح ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں، نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں۔ نصارہ کا کیا ہوا؟ کیسر و کسرا کی سلطنتیں ختم ہو گئیں، اور وہ مسلمانوں کو اتنی بڑی جو سپر پاور تھے اپنے وقت کو جزیہ دینے پہ مجبور ہو گئے، اور جزیہ انہوں نے دیا۔ تو یہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں وہ نشانیاں دکھائی ہیں۔ آج بھی اگر جو اس کا انکار کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج مسلمان جس ذلت میں گرے ہوئے ہیں، جہاں پہ گرے ہوئے ہیں، یہ قرآن سے دوری، قرآن سے نہ سمجھی، جب تک انسان اس قرآن کو نہیں سمجھے گا کبھی راہ ہدایت پا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ خود کہہ رہے ہدی للناس وانزل الفرقان، ہدایت ملے گی اب فرقان سے۔ تورات، انجیل، زبور، جتنی بھی اللہ کی کتابیں صاحب تھے، سب کی سب منسوخ ہو گئی ہیں۔ جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا ان میں سے، اور جو قرآن ہے اس کے سارے احکام میں آئے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اے انسان تو خبردار رہ اس سے کہ جس کا تو انکار کرنے والا ہے وہ عزیز، وہ غالب ہے، ہر چیز غالب ہے، ہر چیز کے اوپر وہ غالب ہے، اور ہر ساری مخلوق جو ہے وہ مغلوب ہے اس کے آگے۔ ذو انتقام، وہ جس سے چاہے حق سے جو انکار کرنے والا ہے، اس قرآن سے انکار کرنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذات اور سنتوں کا انکار کرنے والا ہے، اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس قرآن سے بھاگنے والے، اس قرآن سے منہ موڑنے والے، اور اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہ سمجھنے والے، یا سمجھ کے اس کو کتاب کو نہ سمجھنے والے اور اس پہ نہ عمل کرنے والے، سب کے سب اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ان کو عذاب شدید دوں گا، اور میں بڑا غالب ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کسی سے انتقام لینا۔ جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔